बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मेरी माँ मुझे बुरी तरह मार रही थी। कभी मुझे बालों से पकड़ के घसीटती थी, कभी मुझे धक्का देती। मेरे रोने चिल्लाने की आवाज़ें पूरे मोहल्ले में गूंज रही थीं। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हो गई। मेरी माँ ने दरवाज़ा तो नहीं खोला, लेकिन दूर से ही कहा कि कौन है, किसको मौत पड़ी है। बाहर से किसी बुजुर्ग आदमी की आवाज़ आई। उसने कहा कि क्यों लड़की को मार मार कर हलकान कर रही हो, तुम्हारा यही काम है। मैं इनको जानती हूँ, ये हमारे घर के सामने रहते थे। इनकी औलाद इनको छोड़ के जा चुकी थी, इसलिए इन्हीं लोगों के बच्चों से बहुत मोहब्बत थी। मुझे भी अच्छी तरह जानते थे। मैं अक्सर इनको सलाम किया करती थी। वही मुझे बचाने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि बच्ची को नहीं मारो, नहीं तो पुलिस को फ़ोन कर दूंगा। मेरी माँ कहने लगी कि कर दो पुलिस को फ़ोन, लेकिन उसकी तो मैं जान निकाल दूंगी। जिस काम से उसको मना करूं ये वही करती है। चले जाओ तुम यहाँ से। वो क्या कर सकते थे, किसी के घर का दरवाज़ा तोड़ के अंदर तो नहीं आ सकते थे। वहाँ से चले गए। मेरी माँ ने मुझे इतना मारा कि मैं तकरीबन बेहोश ही हो गई। 2 घंटे इसी तरह पड़ी रही, फिर उठी और हिम्मत करके पानी पिया। और मेरी माँ ने मुझे साथ ही कह दिया कि घर के काम करो। मेरा कसूर क्या था? सिर्फ इतना कि मैंने नमाज़ पढ़ ली थी और मेरी माँ ने मुझे देख लिया था। मैं रोज़ नमाज़ पढ़ती थी। मुझे 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने का बहुत शौक़ भी था और आदत भी, लेकिन अक्सर मैं नमाज़ छुप कर ही पढ़ा करती थी, डर डर के कि कहीं मेरी माँ ना देखे। पर आज उन्होंने मुझे देख लिया और मुझे बुरी तरह से मारा। इसी तरह वो मुझे रोज़े भी ना रखने देती और कोई भी इस्लामी काम ना करने देती जो हम पे फ़र्ज़ था। ये मेरी अपनी माँ नहीं थी, मेरी सौतेली माँ थी। मेरे बाबा ने इनसे शादी की और मुझे अच्छी तरह याद है कि वो एक दिन अचानक ही उनको ले आए थे जब मेरी माँ बीमार थी। मेरे बाबा उसे शादी करके ले आए थे और उसने कहा था कि तू तो बीमार रहती है, घर के काम नहीं होते थे, मुझे ढंग का खाना नहीं मिलता, मेरी ज़रूरियात पूरी नहीं होती, इसलिए मैंने दूसरी शादी कर ली है। मेरी माँ पहले ही बीमार थी। जब उसने देखा तो शौहर ने दूसरी शादी कर लिया है तो वो और भी ज़्यादा दिल बर्दाश्ता होकर 1 महीने बाद ही इस दुनिया से चली गई और पीछे मैं रह गई। मेरे बाबा को भी इस बात से बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने कहा कि मैं तो घर के कामों और उसकी खिदमत के लिए दूसरी बीवी लेकर आया था। मुझे क्या पता था कि वो सदमा लेके इस दुनिया से चली जाएगी। लेकिन इसके बाद बाबा ने मेरी सौतेली माँ के साथ, जिसका नाम इशरत है, बहुत अच्छा वक्त गुजारा। ये लोग साथ बहुत खुश रहते थे। पता नहीं, बाबा दुनिया के सामने तो खुश रहते थे, लेकिन शायद उनके दिल में एहसास गुनाह बैठ गया था कि 2-3 साल बाद वो भी इस दुनिया से चले गए। उनकी बीमारी क्या थी कभी किसी को नहीं पता था। बस ऐसे ही एक दिन इस दुनिया में ना रहे। अपने कमरे में सो रहे थे, जब सुबह दरवाज़ा खोला तो वो इस दुनिया में नहीं थे। उनको देखकर ऐसा लगता भी नहीं था कि उन्होंने अपने साथ कुछ किया है या जहर खाया है या खुदकुशी की है। मैं अकेली हो गई और अपनी सौतेली माँ के पल्ले से बंध गई। उसने मुझसे सारे घर के काम करवाने शुरू कर दिए। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब ये मुझ पर हाथ भी उठाती, इसको थोड़ा सा भी गुस्सा आता तो वो ये गुस्सा मुझ पर ही निकाल देती। लेकिन फिर उसने मुझे नमाज़ पढ़ने से, रोज़ा रखने से, कुरान पढ़ने से भी रोकना शुरू कर दिया, जबकि उसका नाम इशरत था। ये भी तो मुसलमान ही थी, फिर मुझे ये सब करने से क्यों रोकती थी? पहले तो सिर्फ मुंह से रोकती थी, ज़ुबान से रोकती थी, कहती थी कि ना किया करूं, लेकिन मैं इसके रोकने से क्यों रुक जाती? अब इसने मुझ पर हाथ भी उठाना शुरू कर दिया था और मुझे बुरी तरह मारती थी। सारे मोहल्ले को पता था कि मेरी सौतेली माँ मुझ पर बहुत ज़्यादा जुल्म करती है। हमारे घर के पास ही मस्जिद थी, वहाँ से भी नमाजी गुजरते थे, उनको भी अक्सर आवाज़ें आती थी। और ये बूढ़े बाबा जो हमारे घर के सामने रहते थे, इन्होंने तो कई दफ़ा मेरी माँ को सामने से कहा कि क्यों यतीम बच्ची के पीछे पड़ गई हो, क्यों इसको मारती रहती हो, तुम इसकी माँ नहीं हो तभी इसके साथ ये जुल्म करती हो। कि यही थे जो मेरी माँ के सामने कुछ भी बोल देते थे। मेरी माँ इनके साथ भी बदतमीज़ी करती थी। एक दिन मैंने अपनी माँ को किसी से फ़ोन पर बातें करते हुए सुन लिया और उनकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि मैं अब इसका बोझ और नहीं उठा सकती, ये तो कल मोही है, मनहूस है, जब तक ये इस घर में रहेगी कुछ ठीक नहीं होगा। वो मेरी ही बात कर रही थी, क्योंकि इस गाली से वो मुझे ही पुकारा करती थी। ये गाली उस औरत को दी जाती है जो कहीं मुंह काला करके आती है। लेकिन मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, फिर भी मुझे ऐसे ऐसे नामों से नवाजती रहती थी। किसी को कह रही थी कि इसका बाप तो इस दुनिया से चला गया, माँ भी चली गई, अब मैं इसका बोझ उठाऊं, जबकि इस घर में बोझ किसका उठाया हुआ था ये हम दोनों अच्छी तरह जानते थे। मैं शाम को बच्चों की ट्यूशन पढ़ाती थी, इन पैसों से इस घर का राशन आता था। बाबा की थोड़ी बहुत पेंशन थी जिससे बाकी खर्चे निकलते थे और सारे घर के काम भी मैं करती थी। तो फिर मैं उस पे बोझ थी या ये मुझ पे?
اس نے کسی سے مزید بات کرنی شروع کر دی اور کہا کہ ہاں تو بھیج دو نا، اس کی شادی کروا دوں گی تو دفع ہو جائے گی یہاں سے۔ شاید وہ میری شادی کروانا چاہتی تھی۔ ایک پل کو میں نے سوچا کہ یہ میری شادی کیوں کروا رہی ہے، تو شادی نہیں کرنا چاہتی، پر اگلے ہی پل سوچنے لگی کہ شادی کروا دے گی تو کم سے کم میں اس کے چنگل سے تو نکل جاؤں گی، میرا اپنا گھر ہوگا۔ مجھے پتا تھا کہ میری شادی کسی اچھے گھر میں نہیں کروائے گی، اس جیسے ہی لوگ ہوں گے، لیکن کم سے کم میرا گھر تو اپنا ہوگا، میرا کوئی شوہر تو ہوگا، بچے تو ہوں گے، میں اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے گزارنے کی کوشش تو کروں گی۔ کم سے کم میرا شوہر مجھے اس کی طرح پاگلوں کی طرح مارے گا تو نہیں، اگر میں کوئی غلطی نہیں کروں گی تو مجھے کیوں مارے گا؟ لیکن یہاں تو بلا وجہ بھی مجھے مار پڑتی تھی۔ اس نے بھی کسی کو کہہ دیا کہ ہاں مجھے قبول ہے، میں اس کی شادی کروا دوں گی، لیکن بدلے میں مجھے کچھ پیسے بھی چاہیے ہوں گے۔ ہمارے محلے میں ہی میری ایک سہیلی رہتی تھی جو کچھ عرصے کے لیے محلہ چھوڑ کے چلی گئی تھی، لیکن ایک دن میں نے اسے دیکھا تو میں حیران رہ گئی، پر جب میں نے اسے پکارا وہ مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے مجھے جانتی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی ماں نے کہا، ارے یہ تو رفت ہے، یہ تو ہماری رفت ہے، کہ میری بچی تجھے کیا ہو گیا، یہ تو نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے۔ پھر میری دوست نے مجھے پہچانا، اس نے کہا کہ تم نے اپنی کیسی شکل نکالی، تم تو بالکل کمزور ہو گئی ہو، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے ہیں، تم تو وہ رفت لگ ہی نہیں رہی جسے ہم جانتے ہیں۔ میں نے ان کو سب کچھ بتایا تو وہ بھی مجھے گلے سے لگا کے رو پڑی۔ میں نے کہا کہ مجھے جانا ہوگا، اگر دیر ہو گئی تو میری ستیلی ماں مجھے بہت مارے گی۔ سارے محلے کو پتا تھا کہ مجھ پر بہت ظلم ہوتے تھے، سب لوگ مجھے رحم بڑی نگاہوں سے دیکھتے تھے، کیونکہ میرے بابا بہت اچھے انسان تھے اور سب محلے والوں کے ساتھ ان کے طور طریقے اچھے تھے۔ اسی طرح میری ماں بھی ایک نیک عورت تھی، جو بیمار تھی تو ان کو دیکھنے کے لیے روز لوگ آتے تھے، پوچھتے تھے کوئی چیز چاہیے، کوئی کام ہے ہمیں بتاؤ۔ اس وقت میں چھوٹی ہوتی تھی تو عورتیں آ کے گھر کے کام بھی کر جاتی تھیں۔ میری ماں نے میرا رشتہ کہیں طے کر دیا تھا، باتوں باتوں میں سب کچھ فائنل کر دیا تھا، کیونکہ مجھے اس کی باتوں سے پتہ چل رہا تھا۔ وہ تو یہ کہہ رہی تھی کہ اس نے کہا کہ رسم ہو جائے، ہم نے تو کوئی دھوم دھام نہیں کرنی، اس کا باپ مرا ہوا ہے، ماں اس کی ہے نہیں، پھر محلے والے کہیں گے کہ اتنی دھوم دھام سے شادی کر رہے ہیں، اور ویسے بھی ستیلی بیٹی ہے، میری اپنی تو نہیں، مجھے کس بات کا شوق چڑھا ہے، میں تو بس اسے گھر سے نکالنا چاہتی ہوں تاکہ میری جان چھوٹ جائے۔ میری ستیلی ماں مجھ سے سارے گھر کے کام تو کرواتی تھی، لیکن اپنے کمرے کو کبھی بھی صاف نہیں کرواتی تھی۔ اپنا کمرہ خود ہی صاف کرتی تھی، پر روز نہیں کرتی تھی، اس کے کمرے سے عجیب سی بدبو آتی تھی اور وہاں ہمیشہ گندی رہتی تھی۔ ایک دن اس نے مجھے کہہ دیا کہ میرا کمرہ صاف کر دو۔ جب میں اس کے کمرے میں گئی تو اس کا کمرہ اتنا گندا تھا جیسے 6-7 مہینے سے کسی نے صاف نہ کیا ہو۔ خیر میں نے تو صاف کرنا ہی تھا، میں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اس کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے اچانک سے کوئی بھاری سی چیز میرے پاؤں پہ گر گئی، مجھے بہت درد ہوا۔ چیز چھوٹی تھی لیکن وزن میں بھاری تھی۔ جب میں نے اس چیز کو اٹھایا تو میں حیران رہ گئی، یہ تو ایک لوہے یا جست کا بنا ہوا چھوٹا سا بت تھا۔ پہلے تو میں حیران ہوئی، میں نے کہا کہ یہ چیز ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہے، یہ کیا ہے؟ پھر اچانک سے میرے دماغ کے پہیے چلنے لگے اور مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ کیا چیز ہے، کیونکہ میں نے ٹی وی میں ایک دفعہ دیکھا تھا اور اتنا کوئی بھی بیوقوف نہیں ہوتا کہ اسے پتہ نہ چلے۔ میرا تو دل ہی بیٹھ گیا، تو مجھے سمجھ آئی کہ میری ماں میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کرتی ہے، کیوں مجھے نماز روزے اور قرآن پڑھنے سے روکتی ہے، کیونکہ میری ماں تو مسلمان تھی نہیں، وہ تو کسی غیر مذہب سے تعلق رکھتی تھی، تبھی تو اس نے یہ چیز اپنے تکیے کے پاس رکھی ہوئی تھی اور وہ کمرہ بھی صاف نہیں کرتی تھی۔ لیکن اس نے تو کہا تھا کہ اس کا نام عشرت ہے، پر پھر مجھے ایک بات یاد آئی، میرے بابا کہتے تھے کہ صرف نام سے تھوڑی نہ کسی کے مذہب کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، کچھ نام ایسے ہیں جو دوسرے مذاہب میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں، اور اگر آپ اپنے مذہب بدلتے ہیں تو آپ کو نام بدلنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن یہاں پر ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، اس نے اپنا مذہب نہیں بدلا تھا، ورنہ یہ چیز اپنے پاس نہ رکھتی۔ اس نے میرے بابا سے جھوٹ بولا تھا، اس لیے تو اسے ان ساری چیزوں سے مسئلہ تھا۔ میرے بابا تو اس دنیا سے چلے گئے، اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ اس نے ان سے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے تو یہ شاید اسی وقت اس کو اپنی زندگی سے نکال دیتے اور میری زندگی بہتر ہو جاتی۔ میں نے وہ چیز واپس وہیں پہ رکھ دی اور اپنی ماں کو پتہ بھی نہ لگنے دیا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے، پر میں اللہ سے دعائیں کرنے لگی کہ میرے رب تو ہی میری مدد کر، کوئی معجزہ دکھا دے، مجھے یہاں سے نکال لے۔ اس عورت کے ساتھ میری زندگی، میرا مذہب، میری آخرت، میری اخلاقیات، سب کچھ داؤ پہ لگا ہوا تھا۔ یہ تو میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہے، اس سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ میں روز اللہ سے دعائیں کرتی تھی، چھپ کر نماز پڑھتی تھی، روزہ رکھ لیتی تھی، لیکن روزے میں میری ماں مجھے بار بار کہتی تھی کہ کچھ کھا لے، کچھ کھا لے۔ جب میں کہتی میری طبیعت خراب ہے تو اسے پتہ چل جاتا تھا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو وہ زبردستی میرے منہ میں کوئی چیز ڈال دیتی تاکہ میرا روزہ ٹوٹ جائے۔
کیا یہ ظلم کی انتہا نہیں تھی؟ اتنا ظلم بھی کیا کسی پہ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرنا چاہے اور اسے اس عبادت سے بھی روکا جائے؟ یہ تو ایک انسان کا بنیادی حق ہوتا ہے۔ آخر یہ عورت چاہتی کیا تھی؟ اب تو میں یہی سوچنے لگی کہ بس میری شادی کر دے تو میری جان چھوٹ جائے۔ ایک دن اس نے بول ہی دیا کہ پرسوں تیرا نکاح ہے، لڑکا گھر پہ ہی آ جائے گا اور اس کے ساتھ میں تیری شادی کروا دوں گی۔ تو نے منہ سے کوئی بات نہیں نکالنی، بس تیری ماں کے کچھ پرانے کپڑے پڑے ہیں، ان میں سے کوئی اچھا سا جوڑا پہن لے اور اپنی کچھ چیزیں ایک بیگ میں ڈال لے۔ میرے پاس تجھے نئے جوڑے اور سامان لے کر دینے کے لیے کوئی بھی پیسے نہیں ہیں، بس جو کچھ بھی تیری ماں کا پڑا ہوا ہے وہ اٹھا لے اور اس کو ایک بیگ میں ڈال لے، میں تو یہ شادی کروا رہی ہوں۔ میں جب کچھ نہ بولی تو وہ کمرے سے جانے لگی، پر پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ اس نے کہا کہ بولتی کیوں نہیں ہے؟ تیری شادی ہو رہی ہے، تجھے کچھ نہیں کہنا؟ اچھا تو اس بات پہ خوش ہو رہی ہے کہ تیری مجھ سے جان چھوٹ جائے گی، تو اپنے گھر چلی جائے گی، وہاں پہ روزے نماز قرآن پڑھا کرے گی؟ میں تجھے بتا دوں کہ تیرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی تو میرا دل بیٹھ گیا۔ میرے دل میں اچانک سے ایک بات آئی کہ کہیں اس نے میری شادی بھی کسی غیر مسلم کے ساتھ تو نہیں کروا دی؟ تبھی کہہ رہی ہے کہ وہاں جا کر بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اب میں کیا کرتی؟ کیا میں شادی کر لیتی؟ نہیں، یہ تو بہت بڑا گناہ ہوتا، مجھے تو ایسی شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میرے دل میں ایک اور پریشانی بیٹھ گئی۔ ساری رات میں جاگتی رہی، الٹے سیدھے خیالات آتے رہے، بار بار سوچتی رہی ایسا ہو جائے گا تو کیا ہوگا، ویسا ہو جائے گا تو کیا ہوگا۔ ایک دن گزر گیا، اگلا دن ہوا جب اس نے کہا تھا کہ آج تیرا نکاح ہے۔ وہ بھی دن میں تھوڑی بہت تیاریاں کرنے لگی۔ اس نے کہا کہ گھر کو اچھی طرح صاف کر لینا اور شام کو خود بھی تیار ہو جانا۔ میں جب تیار نہ ہو رہی تھی تو وہ میرے پاس آ کے کھڑی ہوگی۔ اس نے کہا کہ تیار کیوں نہیں ہو رہی؟ شادی ہے تیری، کوئی مذاق ہے کیا؟ جا کے تیار ہو جائے۔ میں نے کہا کہ میری شادی کس سے کروا رہی ہو؟ میری شادی ہے، کم سے کم مجھے اتنا جاننے کا تو حق ہے۔ اگر آج میں اس کے سامنے بولتی تو بہت زیادہ سے زیادہ مجھ پہ ہاتھ ہی اٹھا سکتی تھی، تو اٹھا لیتی، لیکن میری زندگی اور آخرت برباد ہونے سے بچ جاتی۔ اس لیے میں نے اسے سوال کر ہی ڈالا۔ میں نے کہا کہ کس سے میری شادی کروا رہی ہو؟ میں اسے شادی نہیں کروں گی۔ کیا اپنے جیسے ہی کروا رہی ہو؟ اس نے کہا کہ کیا مطلب؟ میرے جیسے سے کیا جانتی ہو تم میرے بارے میں؟ تم میرے کمرے میں گئی تھی کیا دیکھا تو نے وہاں پہ؟ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ میں نے کہا کہ مجھے پتہ چل گیا کہ تم مسلمان نہیں ہو، تبھی تو تم اس طرح کی حرکتیں کرتی ہو۔ تم نے میرے باپ سے جھوٹ بولا کہ وہ زندہ ہوتا ہے، اور اسے پتہ چل جاتا تو تمہارا ہاتھ پکڑ کر اس ٹائم تمہیں گھر سے باہر نکال دیتا، پر میرا معصوم باپ اس دنیا سے چلا گیا۔ تم نے اپنا نام بھی بدلا ہوا ہے، یہ تمہارا نام ہو ہی نہیں سکتا، اور اب تم لگتا ہے اپنے ہی اسی رشتہ دار سے میری شادی کروا رہی ہو۔ مجھے لگا کہ آج میں نے اتنا کچھ بول دیا تو میری خیر تو ہے نہیں، مجھے تو بہت سارے تھپڑ پڑیں گے، شاید یہ مجھے اتنا مارے کہ میرا چہرہ ہی بگا ہو جائے۔ لیکن میں تب حیران رہ گئی جب وہ بری طرح سے ہنسنے لگی، پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی۔ اس نے کہا کہ واہ، تیرے منہ میں بھی زبان ہے، تیرے اندر بھی تھوڑی بہت ہمت ہے، لیکن تیری ساری ہمت نکل جائے گی، دیکھ میری شہزادی، میری پیاری۔ وہ طنز کرنے لگی۔ اس نے کہا کہ میں تیری شادی اپنے مذہب کے کسی بھی انسان سے نہیں کروا رہی، یہ بات میں تجھے لکھ کے دیتی ہوں، اس طرح سے بالکل مطمئن ہو جا۔ جب اس نے ایسا کہا تو میں حیران ہوئی۔ میں نے کہا کہ اس کا مطلب کہ یہ اپنے جیسوں میں میری شادی نہیں کروا رہی ہے۔ میرے دل کو تھوڑا سا سکون آنے ہی لگا تھا، پر ساتھ ہی اس نے کہا کہ لیکن تیری شادی کس سے کروا رہی ہو؟ اس کے ساتھ تیری زندگی ایسے گزرے گی کہ تجھے زمانہ دیکھے گا، اور زمانہ تو تجھے چھوڑے گا ہی نہیں، نہ صرف دیکھے گا بلکہ تجھ پہ آوازیں کسے گا، تانے دے گا، باتیں سنائے گا، ساری دنیا تیرا تماشا دیکھے گی۔ جب اس نے ایسا کہا تو میرا دل بیٹھ سا گیا۔ میں نے بھی شادی کرنی ہے کسی سے، تبھی تجھ سے جان چھڑوانے کے لیے تیری شادی کروا رہی ہوں، ورنہ مفت کی نوکرانی ملی ہوئی تھی، مجھے کیا مسئلہ تھا؟ لیکن اب تیرے ساتھ دوسرے گھر تو نہیں جا سکتی نا، میں تیری شادی جس سے کروا رہی ہوں نا وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، ایسا تو عام انسان ہوتا بھی نہیں ہے، تو بھی دیکھے گی تو ایک پل کو حیران ہو جائے گی، پر وہاں تیری زندگی بڑی رنگین گزرے گی۔ بڑا شوق ہے نا تجھے تیار ہونے کا، کپڑے جوتے میک اپ زیورات بنانے کا، تجھے وہاں پہ یہ سب کچھ ملے گا، لیکن ہاں تجھے بانٹنا پڑے گا، یہ سب کچھ ہوگا وہاں۔ مجھے اس کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیا کہہ رہی تھی؟ کبھی کہتی تھی کہ جس سے شادی کروا رہی ہوں وہ مسلمان ہی ہے، پھر کہتی تھی کہ تیری زندگی ایسے گزرے گی، تیرا تماشا ساری دنیا دیکھے گی، پھر کہتی تھی کہ وہاں یہ تجھے کوئی سکون نہیں ملے گا، اور پھر یہ بھی کہہ رہی تھی کہ وہاں پہ تجھے کپڑے جوتے زیور سب کچھ ملے گا۔ میں خاموش ہو گئی، وہاں سے چلی گئی، تیار ہونے لگی، سوچا کہ کچھ بھی ہوگا، جو بھی ہوگا، جیسا بھی ہوگا، اس سے شادی کر لوں گی، کم سے کم اس سے تو بہتر یہ ہوگا۔ میں ایک خوبصورت جوان لڑکی تھی، لیکن آج اتنی مجبور ہو گئی تھی کہ یہ سوچنے لگی کہ بس جو بھی ہو، جیسا بھی ہو،
بوڑھا ہو، بڑی عمر کا ہو، شادی شدہ ہو، طلاق یافتہ ہو، جیسا بھی ہو میں اس سے شادی کر لوں گی۔ مجھے اس مقام پہ لانے والی میری سوتیلی ماں ہی تھی۔ میری ماں باپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا، کہ ان کی بیٹی جس کو وہ اتنا پیار کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، اس کی زندگی ایک دن ایسی ہو جائے گی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلتے جا رہے تھے۔ میں نے اپنی ماں کے کپڑے پہنے تھے، مجھے اور بھی زیادہ افسوس ہو رہا تھا، دکھ ہو رہا تھا، رونا آ رہا تھا۔ میں دیکھنے میں پیاری لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد 4 گواہ مولوی صاحب اور وہ لڑکا بھی آ گیا جس کے ساتھ میری شادی کروا رہے تھے۔ مجھے آوازیں آ رہی تھی۔ ابھی میں کمرے میں ہی تھی، وہ لوگ باہر بیٹھ کے۔ اس نے کہا کہ رسم شروع ہونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد مولوی صاحب اندر آئے، انہوں نے مجھ سے نکاح کی اجازت مانگی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 20 منٹ کے بعد وہ دوبارہ آئے اور انہوں نے مجھ سے نکاح نامے پر دستخط کروائے۔ دستخط کرتے ہوئے میں رو رہی تھی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ بیٹی فکر نہیں کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تمہاری زندگی میں اب کوئی دکھ نہیں رہے گا۔ مولوی صاحب وہی تھے جو ہمارے ساتھ بنی مسجد کے امام تھے، مجھے بھی اچھی طرح جانتے تھے اور میرے بابا کو بھی۔ میں نے اسے اتنا ہی کہا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں نے کہا فکر نہیں کرو، ہم تمہارے حق میں دعا کریں گے، شاید مجھے دعاؤں کی ضرورت تھی۔ میرا نکاح ہو چکا تھا۔ میری ماں نے مجھے کہا کہ تھوڑی دیر باہر آ کے دولہے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اس کے بعد تیری رخصتی ہو جائے گی، نکل جانا یہاں سے، دفع ہو جانا۔ میں سوچنے لگی کہ یہ عورت جیسی بھی تھی، میں نے اس کے ساتھ 7 سال گزارے، اس کے لیے کھانا پکایا، اس کے کام کیے، کیا جاتے جاتے یہ کوئی اچھی بات نہیں کر سکتی؟ کیا یہ مجھے کوئی دعا نہیں دے سکتی؟ یہ ابھی بھی میرے ساتھ اس طرح سے پیش آ رہی ہے، مجھے دھتکار رہی ہے، مجھے دھکے دے رہی ہے، مجھے کہہ رہی ہے کہ بس نکل جا یہاں سے، دفع ہو جا۔ کیا اتنا سخت دل ہوتا ہے لوگوں کا؟ ارے انسان گھر میں قربانی کے لیے کوئی جانور رکھتا ہے تو اس سے بھی اس کو انہیں سو جاتا ہے، جبکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے تو اس کو قربان ہی کرنا ہے۔ لیکن یہ کس قسم کی عورت تھی؟ اس میں اس کے مذہب کا قصور نہیں تھا، کسی کا بھی مذہب برا نہیں ہوتا، لوگ برے ہوتے ہیں۔ اگر یہ مسلمان ہوتی تب بھی ایسی ہوتی، اس کا دل کبھی نرم نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے جب باہر لے کر آئی اور میں نے اپنے دولہے کو دیکھا جس کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا تھا، تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ عام انسان نہیں تھا، وہ عام نارمل مرد نہیں تھا، وہ مرد ہی نہیں تھا، وہ تو ایک خواجہ سرا تھا۔ میں وہیں پہ بے ہوش ہو گئی۔ مجھے 15-20 منٹ بعد ہوش آیا تو سوچنے لگی کہ شاید کوئی بڑا خواب دیکھا تھا جس سے آنکھ کھل جائے گی، لیکن وہ آدمی سامنے ہی بیٹھا تھا، جبکہ اسی نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، کہہ رہا تھا بیچاری بے ہوش ہو گئی ہے۔ اس کے بولنے کا انداز بھی بہت عجیب تھا۔ میں نے رونا شروع کر دیا، سب لوگ خاموش تھے۔ میری ماں نے مجھے دیکھا تو ہنسنے لگی۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ وہ ویسی الٹی باتیں کیوں کر رہی تھی اور ان کا کیا مطلب تھا۔ باقی میرا تماشا تو پوری دنیا نے دیکھنا تھا، ایک خواجہ سرا کے ساتھ میری شادی ہو گئی تھی، یہ تو ظلم کی انتہا تھی۔ میری ماں نے مجھے اس کے ساتھ رخصت کر دیا۔ میں روتی روتی گھر سے گئی، مجھے گاڑی میں بٹھایا گیا تو میں راستے میں آنکھیں بند کر کے سر گاڑی کی سیٹ سے ٹکا کے بیٹھ گئی، رونا شروع کر دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کہاں جا رہی تھی، جہاں بھی جا رہی تھی میری زندگی تو برباد ہو گئی تھی۔ سوچنے لگی کہ کیا قصور کیا تھا میں نے، مجھے تو انصاف ہی نہیں ملا۔ بس اس کے بعد خاموش ہوگی، اللہ سے شکوہ نہیں کرنا چاہتی تھی، جو بھی ہو گیا اس کو برداشت کرنے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن جب آنکھ کھلی تو سامنے کا منظر کچھ اور تھا۔ گاڑی ایک بہت بڑے گھر کے پاس رکی تھی۔ جو میں باہر نکلی تو وہاں ایک آدمی کھڑا تھا، اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں نے کہا کہ کون ہو تم؟ میں اس کا ہاتھ نہیں تھامنا چاہتی تھی، لیکن اس نے کہا میرا ہاتھ تھام لو، کیونکہ ساری زندگی تم نے میرا ہی ہاتھ تھامنا ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے دیکھا تو سامنے وہ بوڑھے بابا کھڑے تھے جو ہمارے سامنے والے گھر میں رہتے تھے۔ میں انہیں کو پہچانتی تھی تو ان کی طرف ہی بڑھ گئی۔ میں نے کہا کہ یہ سب کچھ کیا؟ اور اب بھی میں نے کہا کہ ہم نے تمہاری ماں کے خلاف پلان بنایا تھا، وہ اتنی بری عورت ہے کہ تمہاری شادی ایک خواجہ سرا سے کروانا چاہتی تھی تاکہ تمہاری زندگی برباد ہو جائے۔ تب ہم نے اس آدمی کو تمہارے گھر بھیجا، لیکن اس کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہوا۔ تمہارا نکاح میرے چھوٹے بیٹے کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے، اس کا نام فہیم ہے۔ ہم نے پہلے سے ہی نکاح نامے پر اس کے دستخط کروا لیے تھے، اور جس نکاح نامے پر تم نے دستخط کیے اس پہ اس کے دستخط پہلے سے ہی ہوئے تھے۔ یہ اس طرف بیٹھا تھا اور تم اس طرف بیٹھی تھی، بیچ میں خواجہ سرا کو اسی لیے بٹھایا تھا کہ تمہاری ماں کو لگے تمہاری شادی اس کے ساتھ ہوئی ہے۔ مجھے میری ساری اولاد چھوڑ کے چلی گئی ہے، پر یہ میرا چھوٹا بیٹا باہر کے ملک ہوتا ہے، ابھی واپس آیا ہے۔ اب ہم دونوں کو اسی کا سہارا ہے۔ تو میری بہو، اور آج سے تم میرے ساتھ اور اپنے شوہر کے ساتھ رہو گی۔ جو میں نے یہ بات سنی اور اس لڑکی کو دیکھا تو وہ ایک بہت ہی خوبصورت، امیر اور سمجھدار آدمی لگتا تھا۔ میں اسی وقت سجدے میں گر گئی۔ وہ بوڑھے بابا بھی رونے لگے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی 7 سال تک تم پہ ظلم ہوتے ہوئے میں بھی دیکھتا رہا، اس لیے سوچا کہ مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا، پر میرے ساتھ محلے کے
اور بھی لوگ ملے ہوئے تھے. ہم سب نے مل کے تمہاری زندگی کو بچانے کی کوشش کی ہے. تمہاری ماں نے ہم سے تمہاری قیمت بھی مانگی تھی جو ہم سب نے مل کر ادا تو کر دی، لیکن ساتھ ہی پولیس کو بتا دیا. اب وہ تمہیں فروخت کرنے کے جرم میں پکڑی جائے گی اور اسے سزا ملے گی. میں بھی بہت خوش ہوگی اور اپنے شوہر کے ساتھ رہنے لگی. آج میرا ایک شوہر ہے جو پوری طرح سے ایک بہت اچھا انسان ہے، ایک مکمل مرد ہے، اور میرے سسر بھی ہے. یہ میرے لیے میرے باپ کی جگہ ہے اور میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہے. اللہ نے میرے ساتھ انصاف کر لیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اللہ پاک سب بہنوں بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے. کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا. اور ایسی ہی سبق آموز اور اسلامک سچے واقعات کے لیے اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا اور اپنے دوست احباب کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں. انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.